अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। और सबसे बड़ी खबर जो मेरे ख्याल में पिछले 12 घंटे में आई है वो है भारत के लिए। जनाब, भारत के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी जो है वो सामने आई है। आई डोंट वांट टू लाफ एट दिस, लेकिन बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है इंडिया के लिए। इसकी तफसीलात अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं खबरों की तरफ जाने से पहले सबसे पहले एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो ये है कि पिछले 3-4 दिन के अंदर आप हमारे वीडियोस के अंदर जो है वो एक ऐड देख रहे थे। तो बहुत से लोगों ने जो है हमें फीडबैक दिया कि जी पहले भी बहुत से ऐड्स आते हैं, तो अब आप भी एक ऐड जो है वो इसमें शामिल कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये मत करें। तो जनाब, आपके कहने के ऊपर जो है वो अब ये सिलसिला रुक गया है। अब आपको ये ऐड जो है वो नज़र नहीं आएगा। आपका फीडबैक, इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉट एवर यू राइट, एक एक कॉमेंट जब आप लिखते हैं हम उसको पढ़ते हैं, हम ऐसा नहीं करते कि उसे इग्नोर कर देते हैं। कोशिश भी करते हैं कि आपके कमेंट्स को जो है अपनी वीडियोस में शामिल भी करें, और अगर कोई अच्छी नसीहत आए, कोई अच्छी सजेशन आए, तो हम उसके ऊपर अमल भी करें। सो हियर इट इज़, आपका फीडबैक सर आंखों पे, और अब आपको जो है वो ऐड नज़र नहीं आएगा। बहरहाल, आइए लेट्स कम टू द न्यूज़। और सबसे बड़ी खबर मेरे ख्याल में जो आई है पिछले 12 घंटे में वो है रिगार्डिंग इंडिया। इंडिया के लिए बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट हुई है जनाब, और वो ये है कि दुबई एयर शो हो रहा था, जहाँ पे पाकिस्तान की जानिब से F-17 थंडर तैयारा जो है वो भी वहाँ पे नुमाइश के लिए पेश किया गया था, और मरकज़ निगाह बना हुआ था। ख़ास तौर पे जितने भी वहाँ पे शायकीन आ रहे थे जो इस एयर शो में मुख्तलिफ जहाज़ों को देखने के लिए आ रहे थे, बल्कि चंद तस्वीरें तो ऐसी भी आई थी जिसमें इंडियंस जो हैं वो भी आके, एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स जो हैं वो भी आके पाकिस्तान के जहाज़ के साथ जो है वो खड़े होकर अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे थे। लेकिन द सैड न्यूज़ और द बैड न्यूज़ फॉर इंडिया इज़ कि जनाब उनका जो एक तेजस तैयारा था वो आज वहाँ पे गिर कर तबाह हो गया। अब ये जो तेजस तैयारा है, ये इंडिया जो है उसके ऊपर बड़ा मान करता है, बड़ा फ़ख्र करता रहा है कि जनाब ये हमारा जो है इट्स अ जूल इन आवर क्राउन। और उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि जनाब इसको हमने डेवलप किया हुआ है, तो इसलिए ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। JF-17 जिस तरह हमारे यहाँ पे लोकली जो है उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो तेजस के हवाले से जो है वो इसके ऊपर बड़ा फ़ख्र करते रहे हैं। तो आज हुआ ये है कि इंडिया जो है, आमतौर पर ये जो एयर शोज़ होते हैं, जब इसके अंदर जहाज़ों को ला के खड़ा किया जाता है, तो मकसद ये होता है कि दीगर ममालिक जो हैं वो अगर ख़रीदने में इंटरेस्टेड हों, तो वो उस प्रोडक्ट को जो है वो देखते हैं, आके जहाज़ों को टेस्ट करते हैं, देखते हैं, और उसकी मशीनरी कैसी है, उसके अंदर फंक्शंस कौन कौन से हैं, वो क्या क्या कुछ कर सकता है, इसलिए इनको डिस्प्ले किया जाता है। और पाकिस्तान भी, मैं आपको मेरे ख्याल में कल मैंने आपको ये बताया था कि JF-17 जो थंडर तैयार है वो भी इसलिए ला के वहाँ पर खड़ा किया गया था, और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान भी जो है वो एक दोस्त मुल्क के साथ इस वक्त इस मामले के ऊपर जो है गुफ्तशनीद कर रहा है कि वो भी इंटरेस्टेड है JF-17 थंडर तैयारा ख़रीदने में। तो कमिंग बैक टू द इंडियन थिंग, वहाँ पे जनाब 2:10 के ऊपर मुकामी वक्त के मुताबिक जो है बड़ा हजूम वहाँ पे मौजूद था, और तेजस तैयारा जो है उसको फ्लाई करवाया गया, और देखते ही देखते जो है वो उसने हवाई अड्डे के करीब जो है वो वहाँ पे हादसा हुआ उसे, और वो बिल्कुल क्रैश कर गया, और क्रैश करते साथ ही जो है धुएं का एक बहुत बड़ा बादल जो है वो देखा गया। अब जाहिर बात है, बड़ी खौफनाक बात होती है, वो तमाम शायकीन जो वहाँ पे मौजूद थे वो लोग दंग रह गए कि हमारी आंखों के सामने ये क्या हुआ है। और अब ये खबर आ रही है कि उसका जो पायलट था वो भी इजेक्ट नहीं कर सका, और वो भी इस क्रैश के अंदर जो है वो मारा गया है। और जैसे ये वाक़या वहाँ पे पेश आया, तो फ़ौरन जो है उस एरिया को सील कर दिया गया, शो को आर्जी तौर के ऊपर मुअत्तल कर दिया गया, और शुरा को मेन एग्जीबिशन एरिया में वापस जाने की जो है वो हिदायत कर दी गई कि जनाब आप ये रनवे के आसपास का एरिया जो है उसे विकेट कर दें। NDTV के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स हुकाम ने तस्दीक की कि पायलट भी इस हादसे में जो है वो हलाक हो चुका है, और गैर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगी तैयारे में टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, ताहम इसके बावजूद जो है इसे फिर भी उड़ाया गया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, हमने ही एक्चुअली इस अपने वीलॉग के अंदर आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि जो लड़ाका तैयारा यहाँ पे खड़ा किया गया था उसमें से तेल जो है वो बह रहा था, और उसके नीचे जो है वो लिफाफे, थैले, ये चीज़ें लगा के जो है उसको उस तेल को जो है वो संभाला जा रहा था। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा, ये कोई आम कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल का मोबाइल नहीं होता, ये भी जो है वो ज़ाहिर बात है, आप एक फाइटर जेट के अंदर जब तैयार उसको इस्तेमाल करते हैं, बड़ा स्पेशलाइज किस्म का जो है इसका ऑयल होता है, तो उसकी लीकेज की वीडियो भी जो है वो सामने आई थी, एंड इट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग। तो ये बेसिकली वही लड़ाका तैयारा था जो गिरकर तबाह हुआ है, और उसी से मतलब पहले दिन जब ये वीडियोस आई थी, तो उसी वक्त बड़ी इनके लिए एम्बैरेसमेंट हुई थी कि ये क्या आपने कचरा जो है वो यहाँ पे भेजा है।
اب جو زیادہ افسوسناک بات ہے نا، اوبیسلی ایک انسانی جان جو ہے اس کے اوپر افسوس ہوتا ہے اس بات کا. جو اس لڑاکا طیارے کا جو پائلٹ تھا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے ٹریننگ کورس کے 7 سٹیجز جو ہے وہ مکمل کر لیے ہوئے تھے، اور تیجس طیارے کی 6 ماہ کی اسپیشل ٹریننگ بھی اس نے کی ہوئی تھی. اور وہ جو بھارتی پائلٹ اس کو فلائی کر رہا تھا وہ ٹریننگ کورس کا ایک نمایاں پوزیشن ہولڈر تھا. تو وہ بھی اس جو ناقص قسم کا یہ لڑاکا طیارہ تھا اس کے گرنے کی وجہ سے وہ بھی ہلاک ہو گیا. اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی فضائیہ نے جو ہے اس حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے کورٹ آف انکوائری بھی جو ہے وہ قائم کر دی ہے. اور تباہ ہونے والا بھارتی طیارہ تیجس جو ہے یہ 2016 میں جو ہے وہ ان سروس آیا تھا اور بھارتی فضائیہ کا اسے حصہ بنایا گیا تھا. 2 سال سے بھی کم عرصے میں تیجس طیارے کا یہ دوسرا حادثہ پیش آیا ہے. مارچ 2024 میں تیجس لڑاکا طیارہ راجستھان کے شہر جیسلمیر میں جو ہے وہ گر کر تباہ ہوا تھا. اور مارچ 2024 کے بعد اب تقریباً 1.5 سال کے بعد جو ہے یہ ایک اور حادثہ اس لڑاکا طیارے کا تیجس طیارے کا ہوا ہے. اور اس تیجس طیارے کو جو ہے وہ 4.5 جنریشن کا لڑاکا طیارہ قرار دیا جاتا ہے، جو جنریشن کے اعتبار سے جو ہے وہ بالکل رافیل، جو پہلے ہی پاکستان نے ان کے رافیل طیارے گرائے تھے اس کے بالکل لیول کے مطابق جو ہے اس طیارے کو جو ہے وہ ریٹ کیا جاتا ہے. بعد میں اس طیارے کے گرنے کے بعد جو ہے جو ایئر شو انتظامیہ ہے اس کا بیان بھی سامنے آیا ہے، اور انہوں نے مزید فضائی مظاہرے جو ہیں وہ عارضی طور پر فی الحال بند کر دیے ہیں کہ جناب اب کوئی ایئر شو کے اندر جو ہے وہ فی الحال فلائی جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، اور اس کی مکمل جو ہے وہ تحقیقات کی جائیں گی. اس متاثرہ علاقے کو بھی سیل کر دیا گیا ہے، اور حادثے کے فوراً بعد ریسکیو اور فائر فائٹنگ ٹیموں نے فوری امدادی کارروائیاں جو ہیں وہاں پہ شروع کر دی ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ جو مکمل اس کی تحقیقات ہوں گی اس میں یہ بھی چیک کیا جائے گا کہ آخر غلطی کیا ہوئی ہے. اور لائٹ کمپیکٹ ایئر کرافٹ تیجس نے ایک چکر جو ہے وہ مکمل کر لیا تھا، جب دوسرے چکر کے لیے وہ جب وہ آیا ہے تو سیدھی پرواز میں واپس آنے کی کوشش کرتے ہوئے اچانک جو ہے وہ اس کا بیلنس جو ہے وہ کھو گیا اور سیدھا نوز ڈائیو جو ہے وہ اس لڑاکا طیارے کی ہوئی ہے. ایویشن میں نیگیٹو جی اس قوت کو کہا جاتا ہے جو طیارے اور اس کے اندر موجود اشیاء پر عام کشش ثقل یعنی کہ گریوٹی کے الٹ سمت میں اثر انداز ہوتی ہے. یہ قوتیں عموماً ایروبیٹک چکر، اچانک نیچے اترنے یا شدید ہوائی بے چینی کی دوران جو ہے وہ محسوس ہوتی ہیں. اور آبویسلی اس کے اندر جو ہے وہ ایکروبیٹک کافی مووز جو ہیں وہ کی جا رہی ہوتی ہیں ایئر شوز کے اندر. تو اس کے اندر the pilot has to be very very good and very very expert in his field. اور ساتھ ہی ساتھ جو طیارہ ہے اس کا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ ساؤنڈ ہونا چاہیے. اچھا، جہاں تک اس سارے معاملے کا تعلق ہے، تھوڑا سا اس کا میں آپ کو یہ بیک گراؤنڈ اس تیجس لڑاکا طیارے کا میں آپ کو بتا دوں. یہ پہلا مقامی طور پر جو ہے وہ ڈیزائن اور تیار کیا گیا سپر سونک لڑاکا طیارہ ہے بھارت کا. سال 2001 میں تیجس طیارے کی پہلی آزمائشی پرواز جو ہے وہ ہوئی تھی، اور تیجس کا پہلا اسکواڈرن نمبر 45 فلائنگ ڈیگرز 2016 میں بھارتی فضائیہ میں جو ہے وہ شامل کیا گیا تھا. اور تیجس ایک 4.5 جنریشن کا لڑاکا طیارہ ہے، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا، جو فضائی حملہ، قریبی فضائی لڑائی اور زمینی حملوں جیسے مشن انجام دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. ہمہ جت صلاحیتوں کے ساتھ تیار کیا گیا طیارہ زمینی اور بحری آپریشنز بھی مؤثر طور پر انجام دے سکتا ہے. اور تیجس میں فضائیہ اور بحریہ دونوں کے لیے سنگل سیٹ لڑاکا ماڈل جو ہیں وہ شامل ہیں، جبکہ دونوں سروسز کے لیے 2 سیٹ ٹرینر ورژنز بھی جو ہیں وہ موجود ہیں، جس میں ٹرینر ایکچولی پیچھے بیٹھتا ہے اور جو ٹرینی پائلٹ ہوتا ہے اس کو آگے بٹھایا جاتا ہے. اور حال کی یہ جو بیسکلی ان کی ایروناٹیکل جو کمپنی ہے جو یہ جہاز بناتی ہے، اس کی ویب سائٹ کے مطابق LCAM کے 1A اس طیارے کا سب سے جدید ورژن ہے، جس میں جنگی صلاحیت اور بقا کی استعداد بڑھانے کے لیے اہم اپ گریڈ جو ہیں وہ بھی شامل کیے گئے ہیں. اور اس میں AESA ریڈار، جدید الیکٹرانک وارفیئر سسٹم جس میں ریڈار وارننگ اور سیلف پروٹیکشن جیمنگ شامل ہے، ڈیجیٹل میپ جنریٹر، سمارٹ ملٹی فنکشن ڈسپلیز، مشترکہ انٹیگریٹر اور ٹرانسپورٹر سسٹمز موجود ہیں، جدید ریڈیو آلٹیمیٹر اور کئی دیگر جدید نظام جو ہیں وہ شامل ہیں جو اس کی عملی کارکردگی کو نمایاں طور پر بہتر بناتے ہیں. نریندر مودی نے 2023 میں بنگلور میں تیجس 2 سیٹ لائٹ کمپیکٹ فائٹر طیارے میں ایک پرواز بھی کی تھی. اور 12 مارچ 2024 میں تیجس طیارہ جو ہے وہ جیسلمیر راجستھان میں گر کر تباہ ہوا تھا، لیکن پائلٹ جو ہے اس وقت ایجیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا تھا. اچھا، ویسے 1 منٹ کے لیے ہٹ کے آبویسلی جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بارے میں تو آپ کو میں نے بتا دیا، جہاز کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن 2-4 چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں.
آپ جانتے ہیں کہ جب سے مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جنگ ہوئی ہے، پاکستان ہیز بین سیئنگ دس، اور پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے. اب تو امریکن کانگریس کی ایک رپورٹ بھی وہ سامنے آئی ہے کہ ان کے 6 جہاز اور ایک UAV جو ہے وہ پاکستان نے گرائے ہیں، اور اس میں رافیل طیارے بھی جو ہے وہ شامل تھے، جبکہ انڈیا جو ہے اس کو ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے جو ہے وہ ڈینائی کرتا آیا ہے، اور وہ انڈین پبلک کے سامنے بالکل بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ یہ جہاز گرائے تھے، جبکہ پوری دنیا ایکچولی اس بات کو مانتی ہے. مطلب اب کیا مطلب بچے کو پتہ ہے اس بات کا. لیکن یہ جو حادثہ پیش آیا ہے یہ ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، اور وہ کیوں ہے وہ میں اس کی ریزن آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، مطلب وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود تھے، آپ وہاں پہ اپنی مائٹ کو، اپنے ایئر فورس کی طاقت کو جو ہے وہ بیسکلی ڈسپلے کر رہے تھے کہ جناب دیکھیں ہم کتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں، اور ہم جو ہے وہ مقامی طور پہ کتنا زبردست لڑاکا طیارہ جو ہے ہم بناتے ہیں. اور جب وہی اس ڈسپلے کے اندر گر جائے، مطلب یہ بالکل اسی طرح ہی ہے. میں چھوٹی سی اگر اس کو ایک مقامی لینگویج میں آپ کو میں اس کی اگزامپل دوں کہ آپ کسی ٹی وی کی دکان کے اوپر جائیں یا کسی موبائل کی دکان کے اوپر جائیں، اور وہاں پہ جو سیلز مین ہے وہ آپ کو وہ ٹی وی یا موبائل فون جو ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہو، اور اس کے بعد وہی پیس آپ کے ہاتھ میں پکڑائے اور کہے کہ جناب اس کو چیک کریں، اور آپ جب اس کو آن کریں تو اسی کے اندر فالٹ نکلا ہے، اسی پرٹیکولر پیس کے اندر یہ فالٹ نکلا ہے. تو اس کے بعد تو وہ شخص میرے خیال میں وہ سیلز مین جو ہے آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ کے اوپر بھی اگر وہ چیز بیچنے کی کوشش کرے گا تو آپ کہیں گے جی میں نے اس چیز کے اوپر پیسے نہیں لگانے میں نے. تو اس لیے اب آپ صرف اندازہ کریں کہ ان کی جو ایئر فورس کی طاقت ہے اس کو کتنا بڑا یہ دھچکا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے منہ کالا ہو گیا. یہ بیسکلی میری نظر میں تو میں ایکچولی جو فوٹیج دیکھ رہا تھا کہ وہ جو جہاز گرا ہے اور گرنے کے بعد جو دھماکہ ہوا ہے اور جو شعلے بلند ہوئے ہیں، یہ ایکچولی صرف اور صرف ایک جہاز کا گرنا نہیں تھا، یہ ان کا غرور جو ہے وہ مٹی میں ملایا جا کے، ان کا غرور جو ہے وہ اس دھماکے میں تباہ ہو گیا ہے. ان کا غرور ہے، ان کی جو آکڑ تھی اس نے ان کا منہ کالا کر کے رکھ دیا. وہ دھواں جو ہے نا وہ بیسکلی کالے رنگ کا دھواں نہیں ہے، وہ کالے رنگ کی دھول ہے جو ان کے منہ کے اوپر پڑی ہے. تو شرم کا مقام ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہمبل رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے اس طرح پیش نہیں کرتے. آلویز بی ہمبل اباؤٹ اٹ. مطلب میں خود یہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو انڈین پائلٹ تھا وہ جاں بحق ہو گیا اس حادثے کے اندر، اور اس کی کوئی غلطی نظر نہیں آتی. مطلب وہ بڑا ایکسپرٹ پائلٹ تھا، اور ان کا بیسکلی نکما اور ناکارہ قسم کا جو بیسکلی ایئر کرافٹ کا نظام ہے یا ان کی جو فورس ہے بیسکلی وہ اتنی ناکارہ ہے کہ وہ ایک اچھے بھلے ٹرینڈ پائلٹ کو بھی جو ہے وہ ساتھ لے گئی. وہ جہاز بھی تباہ ہوا، وہ پائلٹ بھی مارا گیا. سو شرم آنی چاہیے انڈین گورنمنٹ کو، شرم آنی چاہیے ایئر فورس کو کہ آپ جو ہے وہ اس قسم کے اڑتے ہوئے تابوت جو ہیں وہ ان کے اندر اپنے پائلٹس کو بٹھا دیتے ہیں. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. ہم جب سے یہ جنگ ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک ان کے مختلف ہیلی کاپٹرز کے بارے میں، ان کے مختلف جہازوں کے بارے میں آپ کو رپورٹ کرتے آئے ہیں. پتہ نہیں کتنے حادثے ہو چکے ہیں، میں تو اب اپنی انگلیوں پہ بھی نہیں گن سکتا کیونکہ تعداد اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جہاز ان کا ایئر انڈیا کا جہاز جو کہ پیسنجر پلین تھا وہ گر کر تباہ ہوا. اس کے بارے میں آج تک کلیئر نہیں ہو سکا کہ وہ پیسنجر پلین جس کے اندر مطلب 250-300 افراد اس کے اندر موجود تھے کم از کم، مجھے اب ایگزیکٹ نمبر اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس کے اندر مارے گئے. تو شرم کا مقام ہے. آپ کو جو آپ کی حیثیت ہوتی ہے آپ کو اس کے مطابق بات کرنی چاہیے. بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ بلا وجہ فن خان جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے. اور اس کے بعد باتیں آپ ان کی سنیں ذرا. آپ صرف اندازہ کیجئے کہ یہ اتنی شرمندگی کا یہ مقام ہے، اور باتیں آپ ان کی سنیں. آپریشن سندور ابھی چل رہا ہے، پہلے ابھی یہ ان کے انڈین آرمی چیف نے ابھی بیان دیا تھا 88 دن کی پہلے جنگ ہوئی تھی، اگلی جنگ جو ہے وہ 4 ماہ سے لے کے 4 سال کی بھی ہو سکتی ہے، اور ہمارے پاس پوری طرح تیاری ہے، اور ہم جو ہے وہ پاکستان کو سبق سکھاتے ہیں کہ بھائی جان پہلے آپ جا کے نا اپنے ایئر فورس والوں کو سبق سکھائیں، ان کو سبق سکھائیں کہ آپ لوگوں نے اپنے ایئر کرافٹس کو جو ہے وہ مینٹین کس طرح کرنا ہے تاکہ پوری دنیا میں آپ کا منہ نہ کالا ہو. یہ بیسکلی کہ صرف ایک انڈین ایئر فورس کا نہیں، صرف ایک انڈین آرمی کا نہیں، بیسکلی وہ جو 1.5-2 ارب کی جو آبادی ہے نا اس کا منہ کالا کروایا آپ نے پوری دنیا کے اندر. اور اب ظاہری بات ہے آپ کس منہ سے جا کے، آپ مجھے صرف یہ بتائیے کس منہ سے جا کے کسی ملک کو کہیں گے جی تیجس طیارہ ساڈے کو لے لو؟ کس منہ سے کہیں گے کہ وہ اتنا ناکارہ ہے کہ ایئر شو کے اندر ٹھا کر کے جو ہے وہ زمین پہ جا کے گرا ہے. سو اس لیے خدا کی لاٹھی جو ہوتی ہے نا وہ بڑی بے آواز ہوتی ہے، اور وہ اس طرح آپ کا منہ کالا کرتی ہے. جب آپ جھوٹ کے اوپر، فریب کے اوپر، دشمنی کے اوپر، نفرت کے اوپر، اس کے اوپر جب زندہ رہتے ہیں نا تو الٹیمیٹلی آپ کا منہ پھر اس طرح کالا ہوتا ہے. وہ جو 6 طیارے گرے تھے اس کے بارے میں تو آپ دنیا جہان کی باتیں کرتے رہے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہمیں چھوڑ دو، میں نہیں سن سکتا، یہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. اینو کس طرح لکاؤ گے؟ یہ تو پوری دنیا بیٹھ کے موبائل سے اپنی فوٹیج بنا رہی تھی، اس کے سامنے ٹھا کر کے جا کے زمین کے اوپر گرا. ادھر سے کیا کریں گے بیٹھ کے؟ اس سے کس طرح منہ چڑائیں گے اپنا؟ اس کو ڈینائی کریں گے؟ ان کہہ دو ایوی ساڑھا جہاز نہیں ہے گا، کہہ دیں
سو اس لیے کہتے ہیں کہ ڈرنا چاہیے اس وقت سے. غرور کا سر جو ہے نا ہمیشہ نیچے ہوتا ہے اور آپ کا سر جو ہے وہ تو مٹی میں جا کے ملا جا کے. آپ کا یہ حال ہے. سیاست کے میدان سے جناب کچھ خبریں شامل کرنے سے پہلے ایک دو اور خبریں جو ہے میں شامل کرنا چاہوں گا. فیصل آباد میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. ملک پور میں بتایا گیا جی کیمیکل فیکٹری کے اندر ایک بوائلر پھٹنے سے دھماکے کے نتیجے میں 19 افراد جاں بحق جبکہ 7 زخمی ہوئے ہیں. ریسکیو کام کے مطابق دھماکے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ فیکٹری کے اطراف میں موجود کئی گھروں کی چھتیں گر گئیں. دھماکے کے باعث فیکٹری سے ملکہ ایک گھر کی چھت گرنے سے میاں بیوی اور ان کے 2 بچے ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئے جبکہ مجموعی طور پر جاں بحق ہونے والوں میں 6 بچے 2 خواتین 2 بزرگ اور فیکٹری ملازم بھی جو ہے وہ شامل ہے. ریسکیو ٹیموں نے جائے حادثہ پر امدادی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے. حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مزید افراد بھی ملبے تلے دبے ہو سکتے ہیں جس کے پیش نظر سرچ آپریشن کو مزید تیز کر دیا گیا ہے. یہ ایک افسوسناک واقعہ آج پاکستان میں فیصل آباد میں پیش آیا ہے. اس کے علاوہ بنوں میں امن کمیٹی کے دفتر کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے جس میں 7 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے. پولیس کے مطابق بنوں کے علاقے ہوید میں دہشت گردوں کی جانب سے امن کمیٹی کے دفتر پر فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہوا. پولیس کا بتانا ہے کہ دہشت گردوں نے امن کمیٹی کے دفتر پر رات کے وقت حملہ کیا اور حملے کی تحقیقات جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی انہوں نے عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات نہ کروانے کے اوپر مریم نواز کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایک خط لکھا ہے اور اپنے خط میں انہوں نے عدالتی احکامات کے باوجود ملاقات کی اجازت نہ دینے اور عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ناروا سلوک پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. خط کے متن کے مطابق عمران خان کی بہنوں اور ان کے اہل خانہ کو عدالتی حکم کے باوجود ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی جبکہ بزرگ خواتین کو 1 کلومیٹر دور سڑک پر بٹھایا گیا جسے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے غیر انسانی، غیر اخلاقی اور عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی جو ہے وہ قرار دیا ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پنجاب حکومت کو خط میں 4 اہم مطالبات پیش کیے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ عدالتی احکامات پر فوری عمل درآمد کیا جائے، عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جیل اور پولیس حکام کو ملاقات کی واضح ہدایات جاری کی جائیں. اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے باوقار اور قانونی نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے. میرا خیال میں آئی بلیو کہ سہیل آفریدی صاحب یہاں غلط نہیں ہے. جہاں وہ غلط ہوتے ہیں میں بالکل پن پوائنٹ کرتا ہوں بٹ آئی تھنک کہ یہاں پہ وہ غلط نہیں ہے. وہ جس چیز کی طرف پن پوائنٹ کر رہے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا گیا وہ غیر انسانی تھا. وہ قطعی طور پہ میں صرف یہ نہیں اور آئی وانٹ ٹو سے دس کہ صرف یہ نہیں کہ وہ عمران خان کی بہنیں ہیں. اس ملک کے اندر کسی بھی خاتون کسی بھی بہن کے ساتھ کسی بھی ماں کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کا سلوک قطعی طور پہ ناقابل برداشت ہے. اور یہ وہ خواتین ہیں جن کے ہاتھ میں نہ کوئی گولا ہے، نہ بارود ہے، نہ کوئی ایسی تخریب کاری ہے. وہ صرف اور صرف ملاقات کرنے کے لیے جو ہے وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں. سو ان کے ساتھ میری نظر میں اس قسم کا سلوک جو ہے وہ قطعی طور پہ اسے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی N96 ہری پور میں ضمنی الیکشن میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن کے سامنے انہیں بلایا گیا تھا لیکن وہ آج پیش نہیں ہوئے. وہاں پہ جو ہے ان کو ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا اور بیسکلی ان کی تقریر جو ہے وہ اس کا نوٹس لیا تھا الیکشن کمیشن نے اور اس کے بعد انہیں جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں بلایا تھا. تو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف کیس پر سماعت کی. پی ٹی آئی کے وکیل علی بخاری اور حلقے سے مسلم لیگ نون کے امیدوار بابر نواز کمیشن کے سامنے پیش ہوئے. ڈی جی لاء نے کہا کہ کمیشن ایک شخص کو ذاتی حیثیت میں بلا سکتا ہے. وزیر اعلیٰ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس پر وضاحت دینی ہے. پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ کیا میں یہاں پیش نہیں ہوا ہوں؟ یا تو آپ کہہ دیں کہ وکیل پیش نہ ہو، ممبر کا ایسا رویہ ہو تو کیس آگے کیسے چلے گا؟ چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ چیزیں تو ویسے بھی ٹھیک نہیں چل رہی. الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ وزیر اعلیٰ نے بیان میں واضح اکسایا ہے ریلی اور جلسے اجازت کے بغیر ممنوع ہے. وزیر اعلیٰ کے پی نے خلاف ورزی کرتے ہوئے ریلی میں شرکت کی ہے. اور پی ٹی آئی کے وکیل نے الیکشن کمیشن کے سامنے کہا کہ نوٹسز میں نے پڑھے ہیں، کیا یہ نوٹس سماعت برقرار رکھنے کے قابل ہیں؟ نوٹس میں تحصیل حویلیاں لکھا گیا ہے، الیکشن ہری پور میں ہے، حویلیاں میں نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں بابر نواز انہوں نے وہاں پہ موقف اختیار کیا کہ ووٹرز کو بھی دھمکی دی گئی. اس پہ چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ باتیں آپ دلائل میں کہہ دیجیے گا. انہوں نے کہا کہ کیس کی سماعت کی تاریخ دیتے ہیں، بعد میں کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی. اور صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ ایک اور خبر بھی دے دوں اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے الیکشن کمیشن کی جانب سے خود کو طلب کرنے کے اوپر جو ہے ایک درخواست دے دی ہے پشاور ہائی کورٹ میں کہ جی الیکشن کمیشن کا یہ نوٹس جو ہے اسے غیر فعال کیا جائے. اس میں کہا گیا جی بغیر کسی وجہ اور جواز کے درخواست گزار کو الیکشن کمیشن نے طلب کیا ہے، مختلف الزامات کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ کو بلایا گیا ہے. اور انہوں نے درخواست میں کہا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ نے نہ کسی کے لیے مہم چلائی ہے اور نہ ہی الیکشن کمیشن کی کوئی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے. اس کے علاوہ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کو 24 نومبر کو طلب کر لیا ہے.
जबकि वफाकी वजीर अवैस लगारी और मावन खुसूसी बराए वजीर आज़म हुज़ैफा रहमान को भी जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं। NH96 फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर तलाल चौधरी को नोटिस जारी किया गया है और इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी को 24 नवंबर को बुलाया है और उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर यह है कि जनाब वज़ीर कानून और इंसाफ सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत 28वीं आइनी तरमीम नहीं ला रही। 28वीं तरमीम लाने के हवाले से सिर्फ बातें उड़ाई जा रही हैं। 28वीं आइनी तरमीम जो अवामी मामलात से मुतल्लिक होगी, सियासी इत्तफाक़ की राय की सूरत में मुतारिफ़ करवाई जाएगी। अच्छा, ये मेरा ख्याल में ये बेसिकली वो खब्बी दिखा के सज्जी मारने वाली बात है। ये 27वीं आइनी तरमीम के बारे में भी जो है पहले इसी तरह चहमगोइयाँ हो रही थी, इस्लामाबाद में जो है हर किस्म की जो है अफवाहें फैली हुई थी, लेकिन हुकूमत उसे डिनाई करती थी और फिर एकदम जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से बिलाखिर जो है वो ट्वीट हुई तो पता लगा जनाब द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग नाउ। तो यहाँ पे भी जो है एक वज़ीर कहता है जी 28वीं तरमीम आ रही है, ज़रूरत है, एक कह रहा है जी नहीं आ रही है। मेरा ख्याल में इसके साथ भी बिल्कुल वही काम किया जाएगा कि एकदम ही हमें पता लगेगा लो जनाब आया जे गौरी बिल्कुल वही वाली सूरत हाल है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।